मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अलमनाक सानिहा बरपा हुआ कि मुल्क पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर, एक मजहबी तंजीम के सरबरा डॉक्टर आसिफ अशरफ जिलाली, जिन्होंने सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में बेअदबी गुस्ताखी करते हुए आपके बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको दोहराना भी हम तौहीन समझते हैं। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जिसको होगी वो कभी सोच भी नहीं सकता कि अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ताकार हो सकते हैं या गुनाहों में मुब्तला हो सकते हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से एक ख़ातून इराक़ से हिजरत करते हुए समरकंद बुखारा पहुँच गईं और अपने बच्चों के साथ, जो बच्चे यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और कुसम पुरसी के अय्याम में थे, तो उसने समरकंद में जाकर पूछा कि यहाँ कोई सखी हैं तो मुझे बतलाएं। तो लोगों ने बतलाया कि यहाँ दो बड़े सखी हैं, एक आतिश परस्त है, मजूसी है, और एक बादशाह है, हाकिम है समरकंद का। चूँकि समरकंद बुखारा के लोग आले रसूल सादात ख़ानदान से बहुत अक़ीदत और मोहब्बत रखा करते थे और आज तक उनके दिलों में है, तो वो ख़ातून सीधी हाकिम वक्त के घर चली गई, महल में चली गई और जाकर कहा कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान सादात से एक ख़ातून हूँ, एक औरत हूँ और अपने नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की वसातत से आई हूँ, तुम मेरी मदद करो। हाकिम वक्त ने कहा, तुम्हारे पास कोई सनद है, सर्टिफिकेट है कि तुम सादात ख़ानदान से हो? चूँकि अरब के लोग अपना ख़ानदानी सनद सर्टिफिकेट अक्सर घरों में लटका कर रखते हैं। मेरा चूँकि जाना होता है, मैं देखता हूँ अपना शजरा नसब, वो हर घर में नसब होता है। तो उस बादशाह ने ये पूछा उस ख़ातून से, तो ख़ातून ने कहा मेरे पास शजरा महफूज नहीं है, मेरे पास कोई दलील सनद नहीं है। तो उसने कहा कई लोग अपने आप को सैयद कहते हैं, तेरा मुझे क्या पता तू असली है या नहीं। वो बाहर निकली तो उस आतिश परस्त के दरवाज़े पे चली गई और जाकर मजबूरी की गर्ज से कहने लगी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के नबी हैं उनके ख़ानदान की औरत हूँ, उनकी बेटी हूँ, तुम मेरी मदद करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, फ़लाँ सराय में हैं, हमारे पास घर नहीं, खाना नहीं। तो उस आतिश परस्त ने फ़ौरन अपनी बीवी को बुलाया और कहा, देखो ये बड़े ख़ानदान से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है, जाओ जाकर इसके बच्चों को लेकर आओ और अपने घर में उनको अच्छे कपड़े पहनाए, खाना खिलाया। अब ये हाकिम वक्त रात को सोता है तो ख्वाब में देखता है कि इसको फरिश्ते जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं और जन्नत के वस्त में एक हीरे, डायमंड और सोने का आलीशान महल देखा और इतने में इसकी नज़र पड़ी कि महल के पास दो जहां के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और पूछा, या रसूल अल्लाह ये महल किसका है? का मोमिन का है, मेरी उम्मत का जो मोमिन है। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह मैं भी तो मोमिन हूँ। आपने फरमाया, तेरे पास दलील क्या है, सनद क्या है कि तुम मोमिन है? तो वो हैरान हो गया और उसे वाक़या याद आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़ब गुस्से के आलम में फरमाया कि जब मेरी बेटी तेरे पास आई तूने उससे सैयद होने की दलील मांगी। अब ये एकदम आंख खुलती है और भागा हुआ रात के वक़्त में बाहर निकलता है, दरबानों से पूछता है मेरे महल में जो खातून आई थी वो किधर गई? आखिर पता चला वो मजूसी ले गया, अपने घर में मेहमान बना लिया। ये उसके दरवाजे पे पहुंच गया और वो भी हैरान हो गया, बग़ैर खिल्लत के, बग़ैर पोशाकों के और बग़ैर जो है अपने क़यादा और दीगर जो आपके दरबान हैं उनके, बादशाह सलामत नंगे सर खड़े हैं। तो उसने कहा, बादशाह सलामत मुझसे क्या गुस्ताखी हुई? कहा नहीं, तुम मेहमान ले आए हो,
وہ مہمان مجھے واپس کرو۔ اس نے کہا وہ سید زادی؟ کہا بالکل۔ کہا وہ تو میں نے مہمان بنا کے اپنے گھر میں رکھی، اب میں واپس نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا 300 دینار لے لو۔ 300 دینار کروڑوں روپیہ بنتا تھا۔ لیکن وہ مجوسی کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب آپ وہ خواب دیکھ رہے تھے میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ آپ جب محل کے پاس پہنچے تو میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے سوال کیا آپ کے نبی نے کیسے آپ کو ڈانٹا، اس لمحے میں وہاں موجود تھا، اور جب میں سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محبت سے یہ جملہ کہا، مجوسی تو آتش پرست ہے لیکن تو نے میری بیٹی کی عزت کی ہے، جا میں تیرے پورے خاندان کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی لمحے میری آنکھ کھلی، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب میں دیکھ کر کیسے یہ سودا کینسل کر لوں، پہلے بغیر دیکھے میں نے ان کو اپنا مہمان بنایا، اب تو مجھے دو جہاں کے سردار کی سند مل چکی ہے۔ تو وہ سید زادی تھی، اس بیٹی کی توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، آپ نے سیدہ کائنات کو نہیں بلکہ دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور آپ کی زبان لڑکھی نہیں، آپ سے سبقت لسانی نہیں ہوئی، آپ نے سہو نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی پر مناظرے کا چیلنج بھی کر رہے ہیں علماء اہل سنت کو، کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ سیدہ کائنات کے بارے میں کہ وہ خطا پر تھی، یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کی شان میں بے ادبی کرنے والا اپنا ایمان ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن کی آیت اترتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری، اہل ایمان کو بتلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں دیکھیں، آپ نے امت کے لیے جو قربانیاں دیں، راتوں کو آپ کھڑے ہو کر ایک ایک جو ہے رکعت میں امت کے لیے روتے تھے، مانگتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، ماریں کھائیں امت کے لیے، طائف کے پتھر کھائے، اور 27 غزوات کے اندر یہاں تک کہ آپ کی قربانیاں امت کبھی بھلا نہیں سکتی، لیکن قرآن کہتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میری امت کے لوگوں میں تم سے اپنی قربانیوں کا اجر نہیں مانگتا، صلہ نہیں مانگتا، الا المؤدۃ فی القربى، لیکن میں اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت کی شان میں بے ادبی نہ کرنا، توہین نہ کرنا۔ جب تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا قیل یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مؤدتهم فقال علی و فاطمۃ و ابناہما، اللہ یہ تو بتائیے وہ کون ہیں جو آپ کے اہل بیت میں سے ہیں جن کے ساتھ محبت قرآن نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، تو آپ نے فرمایا کہ ان علی و فاطمۃ و ابناہما، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بچے ہیں حسن و حسین، ان کے ساتھ محبت کرنا، میں تم سے صلہ نہیں مانگتا۔ تفسیر کبیر کے اندر آپ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا من مات حب آل محمد مات شہیدہ، جو حب آل محمد کے ساتھ مر گیا وہ شہید مرا۔ من مات حب آل محمد مات تائبہ، جو حب آل محمد کے ساتھ مرا، اہل بیت کے ساتھ مرا، وہ اللہ کے نزدیک توبہ کر کے دنیا سے گیا۔ من مات حب آل محمد مات مغفور لہ، جو آدمی حب آل محمد، حب اہل البیت کے ساتھ مر گیا وہ بخشا ہوا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پھر فرمایا من مات حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو حب آل محمد کے ساتھ مر گیا اللہ کے نزدیک وہ کامل مومن ہے، وہی ایمان والا ہے۔ پھر فرمایا من مات حب آل محمد فتح اللہ بشرہ،
دو روایات ہیں، بشرہو للملائکہ، اس کو فرشتہ جو ہے یہ بشارت دے گا موت کے وقت کہ بالجنہ، کہ تو جنتی ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل البیت کا سن کر کہ یہ اہل بیت میں سے ہے، یہ سید زادہ ہے، آپ اس پہ پیسہ خرچ کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو نجات حاصل کرو تو سفینہ نوح یعنی اہل البیت کو پکڑ لو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ ابو جعفر منصور بادشاہ نے مظالم کی انتہا کر دی، آپ کو کوڑے مارتا، آپ بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ ہوش میں آ کے کہتے لوگو گواہ رہنا میں نے ابو جعفر منصور کو معاف کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنا ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کو معاف کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ عباسی خلیفہ ہے، یہ آل رسول میں سے ہے، میری وجہ سے ایک آل رسول کا بندہ دوزخ میں نہ چلا جائے، میں آل رسول کے اس بندے کی منزلت کی وجہ سے اسے معاف کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کسی سید زادے کو دیکھتے ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے جو آج مسلمانوں کو راسخ ہونی چاہیے۔ حضور کی بیٹی کی محبت، حضور کے دامادوں کی محبت، حضور کے نواسوں کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت۔ آج المیہ یہ ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء جو ایک دم اپنوں کی چھوٹی سی خطا پر، چھوٹی سی لغزش پر میدان میں اتر کر کفر کے فتوے لگانے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی اتنی توہین پر انہوں نے ذرا برابر بھی کوئی بیان صادر نہیں کیا، کوئی تنقید اس پر نہیں کی، کوئی رد نہیں کیا، کوئی اہل بیت کی محبت میں ہی دو جملے کہہ دیتے۔ یہاں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو الحمدللہ پوری دنیا کے اندر شان اہل بیت بیان کرنے میں اللہ نے ان کو ایک مقام عطا کیا ہے، ان سے جو ہے چھوٹی سی خطا ہو جائے، چھوٹے سے الفاظ ان کے اوپر نیچے بیان میں ہو جائیں تو ان پر فتووں کی برمار ہو جاتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی کے بارے میں ہمارے علماء کو میدان میں اس لیے آنا چاہیے، یہاں ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، دو جہاں کے سردار کی بیٹی کی حرمت کا مسئلہ ہے۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں جو سیدہ کائنات کا نام فاطمہ رکھا گیا، ابن عساکر نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ کا مطلب ہے دوزخ سے آزاد، جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ بھی دوزخ سے آزاد ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں شان فاطمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈاکٹر آصف اشرف جلالی جیسے جتنے لوگ اہل بیت کی گستاخی کرنے والے ہیں ان کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ناسبیت سے تعلق ہو سکتا ہے، سنیت سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور شان فاطمہ پہ چند الفاظ جو آپ کی نظر کرتا ہوں، اشعار ہیں یہ: حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا۔ جو کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو وہ تاج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، جو بھی زمانے میں عبادات ہیں، طواف ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، عبادات جو نظر آتی ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ جو تیری ذات سے بغض رکھے، جو سیدہ کائنات سے بغض رکھے، جو سیدہ فاطمہ سے بغض رکھے، تیری ذات سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے کو سبسکرائب کریں۔